बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस्तीफ़ा लेना चाहती है, ये खबर बनाई जा रही है। इस खबर में किस हद तक सदाकत है इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन सर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हलचल मची हुई है ना, उससे एक बात अयां होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है, और जब पर्दा चेहरे से बेनकाब होगा तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। अब ये जो एडीसीआर थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल संगेड़ा, जो सियालकोट में 2.5-3 साल से ये पोस्टिंग हुई थी इनकी, और फिर ये पता चला कि इन्होंने खूब माल पानी बनाया, और इनके वाले से ये भी था कि ये 2024 के इलेक्शंस के अंदर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के आरओ थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, और फिर इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके ये बड़े करीब थे, उनके साथ इनके बड़े अच्छे टर्म्स थे। अब ये जब गिरफ्तार हुए तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हलचल मच गई, और वो तब मची जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वज़ीर दिफा, उनको ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक एक ट्वीट करना पड़ा, और वो जो ट्वीट था वो बड़ा खौफनाक था, बड़ा अलार्मिंग था। उस ट्वीट ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो डिवाइड को वाज़ेह कर दिया। अब ये जो खबर है, एक खबर तो ये, दूसरी खबर जो पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। देखिए, अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के उन जय्यद सहाफ़ियों में शुमार होते हैं जिन्होंने ये जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट से कबल ये खबर ब्रेक कर दी थी कि उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। 2022 में जब जनरल फैज़ हमीद को पता चला कि जी मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, तो सबसे पहले ये खबर जो है ये हुकूमती सर्कल्स में नहीं आई थी, ये सबसे पहले अंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक की कि उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। और अंसार अब्बासी साहब के पास ऐसी स्टोरी थी तो उन्होंने जो है वो स्टोरी को ब्रेक किया। अभी भी अंसार अब्बासी साहब ने जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक बात की है अपनी स्टोरी में, वो मैं समझता हूँ कि हुकूमती ऐवानों में तहलका मचा देगी, और मचा चुकी होगी शायद अब तक। तो वो बड़े उसके खौफनाक किस्म के जो नताइज हैं वो मेरा ख्याल है हुकूमती ऐवानों में नज़र आ रहे होंगे कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस तरह से हलचल मची हुई है। वो मरियम नवाज साहिबा का एक मॉडल है, और एक इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का मॉडल हुआ करता था पंजाब के अंदर। जो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब जिस मॉडल को उन्होंने तर्ज़ हुकूमत का हिस्सा बनाया था वो बहुत एग्रेसिव था, वो किसी भी तरह से उस मॉडल में काम भी होता था। बेशक सख्तियाँ थीं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं ब्यूरोक्रेसी की बड़ी धुलाई किया करते थे, सरकारी अफसरान को वो डांटा करते थे, अक्सर जो है उनको सरकारी अफसरान जो हैं उनकी सरजनिश करते देखा गया। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा का मॉडल है ना सर, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है ना, जो पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी का जो एक तर्ज़ हुकूमत है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के अंदर बहुत से MNAs MPs शिकायतों के अंबार लगा कर बैठे हैं कि हमारे हलकों में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सरकारी अफसरान का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, सिफारिश के तहत नहीं हो सकती। मेरी लाहौर के 1-2 MPs से बात हुई, और 1-2 नून लीग के MPs हैं जो साउथ पंजाब से हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, जो साउथ पंजाब के थे, उन्होंने बताया कि हमने अपने हलके में कुछ अफसरान का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के वाले से एक कदम उठाने के वाले से हमने मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब के पास जाकर उनसे ये बात की कि जी हमारे हलके में, चूँकि अव्वल तो पहली बात ये है कि उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जो CM साहिब हैं वो इतनी बिजी हैं डेफिनेटली, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो MNAs MPs होते हैं उनसे मुलाकातों के लिए भी टाइम नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मसरूफियात कुछ ऐसी होती हैं, फिर प्रोविंशियल कैबिनेट के मामलात ऐसे होते हैं, फिर बहुत से मामलात होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमें बड़ा बामुश्किल हमें टाइम मिला, तो हम CM साहिबा के पास चले गए। हमने कहा कि जी हमारे हल्के में ना ये ट्रांसफ़र और ये पोस्टिंग का मामला है, इसको देखें। तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की बुनियाद पर मुझे ये जो बात बताई है कि आप उस व्लॉग में अपना नाम ना लिएगा, तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम खुफिया राज में रखा जाएगा।
تو انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ان کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ آپ نے جرت کیسے کی کہ آپ میرے پاس آ گئے یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے. یہ مریم نواز صاحبہ کے ورڈز تھے ان ایم پی ایس کے بارے میں. تو سر جو اس وقت مریم نواز صاحبہ کا جو ماڈل ہے نا پنجاب کے اندر وہ بہت خوفناک ہے. جو طرز حکومت ہے جو بیوروکریسی کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے اس کے کانسیکوینسز بہت سنگین ہو سکتے ہیں. کیونکہ مریم نواز صاحبہ اس وقت ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑی متحرک خاتون ہے. بطور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ان کی ایفرٹس کو ان کی ہارڈ ورکنگ کو ان کی آنیسٹی کو ان کی لائلٹی کو تو میں کوشچن مارک نہیں کر رہا. لیکن جو چیزیں میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق رکھ رہا ہوں کہ اراکین اسمبلی کے اندر اس وقت بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ بیوروکریسی جو پارٹ آف گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر ایک دباؤ ہے. تو اس کا جو تذکرہ ہے وہ تو انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں کیا ہے. لیکن سر یہ جو اقبال سنگیڑا صاحب ہیں نا ان کے والے سے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ 2.5-3 سال میں اتنا پیسہ کما چکے ہیں اتنی انہوں نے کرپشن کی لوٹ مار کی اور پھر ان کو اینٹی کرپشن جو ہے اس نے گرفتار کر لیا. اب اینٹی کرپشن کے جو سربراہ ہیں وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں اور وہ بڑے کریڈیبل ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بہت کریڈیبل آفیسر ہیں اور ایک بہت کریڈیبل ایماندار شخص ہیں. اور سی سی ڈی بھی انہی کے انڈر ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو پنجاب حکومت نے جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کے لیے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ وہ بھی سہیل ظفر چٹھا صاحب کے انڈر ہے. اب سہیل ظفر چٹھا صاحب کی کریڈیبلٹی کو ان کی پرسنالٹی کو تو کوشچن مارک نہیں کر رہا میں. لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو اقبال سنگیڑا صاحب گرفتار ہوئے ہیں ان کی گرفتاری پر خواجہ آصف اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں. سوال تو یہ بنتا ہے اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو یہ ٹویٹ کیوں کرنا پڑا. دیکھیں خواجہ آصف صاحب ٹھیک ہے ان کے بہت کلوز ہیں ان کی ایک رشتہ داری ہو سکتی ہے ایک فیملی ٹرم ہو سکتا ہے ایک دوستی ہو سکتی ہے ایک محبت کا پیار کا رشتہ ہو سکتا ہے. لیکن جو اقبال سنگیڑا صاحب 3.5 سال یہ کام کرتے رہے ہیں کیا بیوروکریسی خاموش تھی کیا حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. اس حکومت کو بھی تو 2 سال ہونے لگے ہیں نا. یہ 2024 کے الیکشنز کے بعد یہ گورنمنٹ جو ہے یہ برسر اقتدار آئی عام انتخابات 2024 کے بعد آج دیکھ لیں کہ اگست 2025 چل رہا ہے 2 سال اس حکومت کو ہونے کو ہے. تو جو 1.5 سال کا جو ٹینیور ہے اس گورنمنٹ کا چلیں اسی کی بات کر لیتے ہیں پچھلے ٹینیور کی بات نہیں کرتے حالانکہ اس وقت بھی انہی کی حکومت تھی وفاق میں. تو جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اس کو آج پتہ چلا کہ اقبال سنگیڑا صاحب جو ہیں وہ مورلی طور پر کرپٹ ہیں. سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان کی حکومت کو آج اس بات کا جو ہے وہ پتہ چلا انہوں نے آج ہوش کے ناخن لیے کہ اقبال سنگیڑا صاحب کو کیا نام ہے اس کا اینٹی کرپشن محکمہ اینٹی کرپشن گرفتار کر کے لے گیا اور اس کے بعد ان سے فردر پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. اور آر او جو تھے ریٹرننگ آفیسر بھی تھے وہ خواجہ آصف کہ میں عثمان ڈار کے کانڈکٹ کے اوپر تو بات نہیں کرتا ان کی والدہ کے کانڈکٹ کے اوپر بھی بات نہیں کرتا. جو وہ الزامات لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن اب یہ کیس عدالت میں چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب خواجہ آصف صاحب جو اتنا گرجے برسے پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر وہ سر اہمی نہیں برسے وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خواجہ آصف صاحب کو بہت شدید قسم کا غصہ تھا. اب یہ جو علی ورک جن کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی وہ 4 بیوروکریٹس وہ 4 سرکاری افسران جن کی پرتگال میں جائیدادیں ہیں ان کا فرنٹ مین علی ورک ہے. اب یہ جو علی ورک ہے نا سر اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہ ایک بہت اس کا کاروبار ہے امیگریشن اور کنسلٹنسی کا اور یہ امیگرینٹس کا کام کرتا ہے. جس طرح وہ لوگ جو ہے وہ ویزوں کا کام کرتے ہیں کہ جی آپ کو باہر کے ملک بھیج رہے ہیں کینیڈا بھیج رہے ہیں یو کے بھیج رہے ہیں برطانیہ بھیج رہے ہیں بیلجیم بھیج رہے ہیں پرتگال بھیج رہے ہیں نیپال بھیج رہے ہیں مطلب کسی بھی ملک میں بھیج رہے ہیں. تو یہ جو علی ورک صاحب ہیں ان کے ساتھ سننے میں آیا کہ بیوروکریسی کے کچھ لوگ فٹ ہوئے تھے. اب یہ جو کھچڑی بکری تھی نا اٹ مینس کہ جو اقبال سنگیڑا صاحب ہیں اور کئی بیوروکریٹس وہ علی ورک کے ساتھ کام کر رہے تھے. علی ورک ان کا فرنٹ مین تھا اور علی ورک ہی یہ سارا پلان بنا کر بیٹھا ہوا تھا. جب ایک شخص کے اوپر ہاتھ ڈلا تو باقیوں کی چیخیں سنائی دے گئیں
کہ جی علی ورک صاحب جو ہیں اب ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو بھی سسٹم پکڑے اور ان کو بھی گرفتار کرے اور ان سے فردر پروسیڈ کرے، کاروائی کرے کہ تم جو 4-5 بیوروکریٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو فٹ کر کے بیٹھے ہو، اپنے لنکس ایکسٹرنل لنکس بنا کے بیٹھے ہو، جن کی پرتگال میں جائیدادیں ہیں، جن سرکاری افسران کی، تم یہ بتاؤ تم ان کے ساتھ کیسے فٹنگ کر کے بیٹھے؟ کیونکہ سر یہ جو شخص ہے اس کے تو ہاتھ بیوروکریسی میں بہت آگے تک ہیں۔ علی ورک جو ہے اس کے حوالے سے تو جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کے کئی بیوروکریٹس کے ساتھ قریبی روابط ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے وہ اس حکومتی جو ہے نا سرکل کے اندر تہلکہ مچا چکی ہے، مطلب حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی بیوروکریسی میں تقرریوں کے معاملے میں سیاسی مداخلت برداشت نہ کرنے کی پالیسی نون لیگ میں اندرونی سطح پر مبینہ کشیدگی کا سبب بن رہی ہے، لڑائی کا سبب بن رہی ہے، وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس دوران ایک وفاقی وزیر اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کے حلقہ انتخاب سے متعلق ایک انتظامی فیصلے میں انہیں نظر انداز کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ بیوروکریسی میں تقرریوں کے حوالے سے کوئی سیاسی دباؤ چاہے پارٹی کے اندر سے یا باہر سے قبول نہ کرنے کے اپنے اصولی فیصلے پر قائم ہے، اس وقت وفاقی وزیر اس بات پر ناراض ہوئے کہ سیالکوٹ کے اے ڈی سی اقبال سنگیڑا کو ہٹا کر گرفتار کیا گیا اور ان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ اقدام اپنے روبرو افسر کے خلاف ثبوت پیش کیے جانے کے بعد کیا۔ بہت ہی کم لوگوں کو اس فیصلے کا پہلے سے علم تھا۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سیاسی لحاظ سے یہ صورتحال مشکل ہو سکتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پہلے ہی واضح کر چکی ہیں کہ وہ سمجھوتا کرنے کی بجائے مستعفی ہونا پسند کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ نے شواہد پر مطمئن ہونے کے بعد ہی افسر کے خلاف کارروائی کی منظوری دی۔ اس صورتحال نے وزیر دفاع کو خصوصاً پریشان کیا جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی خواجہ آصف کی وہ بات کہہ رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اس لیے ناخوش تھے کہ ان کے سیاسی گڑھ کے ایک اہم عہدیدار کو ہٹانے سے پہلے ان سے مشاورت نہیں کی گئی۔ تو سر مشاورت کر دیتے پھر گل باندھی نا، مشاورت ہی نہیں کی انہوں نے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر کو واٹس ایپ کے ذریعے سوالات بھیجے گئے کہ کیا وہ پنجاب حکومت کے سیالکوٹ میں کیے گئے اقدام سے ناراض ہیں اور کیا وہ توقع کر رہے تھے کہ انتظامی تبدیلی کے حوالے سے ان سے مشاورت کی جاتی۔ پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اس دوران جمعرات کو اے ڈی سی کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع حاصل کر لی۔ اب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی کو سیاست سے پاک کرنے کے عزم کا امتحان اس صورتحال میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سیاسی تقرریوں کے خلاف ان کے سخت موقف نے نہ صرف نون لیگ بلکہ اس کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ناراض کیا۔ یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے۔ اب وہ ہے نا شیر کے پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، رون کو ہن روے محمد ہون روے تے منا۔ حکومت کو اپنے سرکلز میں ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جو بیوروکریسی کے اندر رہ کر بیوروکریسی جو پارٹ آف گورنمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ کیونکہ سر اگر بیوروکریسی کے اندر اس قسم کے سکینڈلائز لوگ ہوں گے، اقبال سنگیڑا اور اس قسم کے جن کو اب خبریں رپورٹڈلی جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ملوث ہیں، تو سر پھر حکومت جو ہے وہ خود بھی سکینڈلائز ہو جائے گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔